Assalamu alaikum, dear student. This is the solution of 2025 paper, 2025 में जून ऑब्वियसली। और इसमें हमने कोशिश ये की है कि जो मैकेनिक्स वाला पार्ट है, यानी जो आपके पास सर्कुलर मोशन और ग्रेविटेशन और ऑसिलेशंस के जो क्वेश्चंस हैं उनको जो है वो सॉल्व कर लिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो पेपर 4-1 का क्वेश्चन है, डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट। अब सिंपल डेफिनेशन है, ये आपको आनी चाहिए और वो यहाँ पर लिख दी गई है, इसको आपको याद कर लेना चाहिए। द वर्क डन पर यूनिट मास इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड टू ब्रिंग द मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट। तो ये आपके पास सिंपल डेफिनेशन है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। जैसे मैंने कहा कि ये आपको बिल्कुल याद हो जानी चाहिए। और इसकी जो है वो डिटेल्स जो हैं वो मेरे जो लेक्चर्स हैं उसमें ग्रेविटेशन का जो चैप्टर है उसकी पूरी थ्योरी को डिस्कस किया गया है, तो उसको देखिए, उसका लिंक मैं दे दूंगा यहाँ पर। और जो है वो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो है वो ताकि जो भी चीज़ें नई अपलोड हम करें वो आप उससे फ़ायदा उठा सकें। पार्ट बी बहरहाल इस क्वेश्चन का यह है कि मार्स इज़ ए प्लैनेट दैट मे बी कंसिडर्ड टू बी एन आइसोलेटेड यूनिफॉर्म स्फीयर। प्लैनेट है, इज़ कंसिडर्ड विन एन आइसोलेटेड यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ रेडियस दिस मच। तो मैंने यहाँ पर उसको RM लिख दिया है, यानी रेडियस ऑफ द मार्स। A satellite of mass 1 to 2 kg is in orbit around Mars। तो ये आपके पास जो है मार्स के अराउंड एक सैटेलाइट है जो इसके डिस्टेंस पे दी हुई है। यहाँ पर उसका मैस दिया हुआ है, मैस ऑफ दी सैटेलाइट। तो यहाँ हम लिख सकते हैं मिसाल के तौर पर ये हमारे पास जो है वो सैटेलाइट है जिसका मैस उसको हमने MS से मेंशन कर लिया है, और जो है वो डिस्टेंस जो है, रेडियस जो है वो दिया था आपको, RM से रिप्रेजेंट कर दिया है। फिर कह रहा है दी हाइट ऑफ द ऑर्बिट इज़ इंक्रीज्ड टू 6.8 इंटू 10⁻⁶। तो जो हाइट थी उसको हमने बढ़ाकर H1 हाइट जो थी उसको हमने बढ़ाकर जो है वो H2 कर दिया है अबव द सरफेस। तो वो इनिशियली कहीं यहाँ थी, उसको हमने बढ़ाकर उसको हाइट को बढ़ाकर H2 कर दिया है। दिस इंक्रीजेज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट बाई दिस मच जूल्स। तो जाहिर है कि जब आप जो है वो सैटेलाइट को ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होगी। शो दैट द मास ऑफ द मार्स इज़ दिस मच। अब यहाँ पर वो आपसे कह रहा है कि मार्स का जो मास है वो निकालें। तो यहाँ पर जो हमारे पास फार्मूला है बेसिकली, वो अगर आप रिकॉल कर सकें कि जो हमारे पास एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जो इंक्रीज़ होती है वो फार्मूला ये है। और यहाँ पर हमारे पास R1 और R2 यानी 2 डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मार्स जाहिर है इस केस में लिए जाएंगे। तो आपने कहा कि हमारे पास जो है वो R1 जो है उसकी भी वैल्यू हमें चाहिए होगी और R2 की वैल्यू भी चाहिए होगी। तो आपके पास जो है वो एक कांस्टेंट हाइट पर ये सैटेलाइट मौजूद थी जिसको आपने H1 कहा है, और उसके बाद फिर वो H2 पर पहुंच गई। तो लेकिन चूँकि जो डिस्टेंस है वो आपने लेना है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मार्स, तो इसलिए आपने रेडियस ऑफ द मार्स को ऐड किया है दोनों जगह पर, ताकि आपके पास जो है वो R1 और R2 की वैल्यू आ जाए। तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाती हैं। उसके बाद मेरा ख्याल से कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। आपके पास जो है वो चेंज इन एनर्जी दी गई है, तो पुट दी वैल्यू गेट दी आंसर वाली सिचुएशन है कि आपने यहाँ पर डेल U की वैल्यू, ये वैल्यू ऑफ G 6.67 इंटू 10⁻⁻11। जैसे हमने कहा कि हमारे पास जो है वो M जो है वो हमने यहाँ लिख दिया है फॉर मास ऑफ द मार्स, और MS लिख दिया है फॉर द मास ऑफ द सैटेलाइट। तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाती हैं, और जब आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास जो है वो 6.397 इंटू 10⁻27 और 2 सिग्निफिकेंट फिगर में 6.4 इंटू 10⁻23 kg, ये वैल्यू आपके पास वैल्यू ऑफ मास ऑफ द मार्स आ जाती है। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव एज़ फॉर एज दिस पार्ट इज़ कंसर्न। सेकेंड पार्ट में कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल
اب یہ بھی جیسے میں نے بھی آپ سے کہا کہ گریویٹیشنل پوٹینشیل اور پوٹینشیل انرجی میں ڈفرینس ہوتا ہے. تو گریویٹیشنل پوٹینشیل کو کیلکولیٹ کرنے کو کہہ رہا ہے ایٹ دی سرفیس آف دی مارس گیو اے یونٹ ود یور آنسر. تو یہاں پر پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جو فارمولا ہے سمپل سا گریویٹیشنل پوٹینشیل کا وہ یہ ہے، اور یہاں پر آپ کے پاس اب ساری ویلیوز موجود ہیں. تو آپ وہ ویلیوز یہاں پہ رکھیں، جی کی ویلیو، ایم کی ویلیو، اور جو ہے وہ آپ کے پاس آر کی ویلیو یعنی آر ایم کی ویلیو. ظاہر ہے کہ ایم کی ویلیو وہ ہے جو ابھی آپ نے کیلکولیٹ کی ہے. تو یہ ویلیو آپ کے پاس آ جاتی ہے جو گریویٹیشنل پوٹینشیل کی ویلیو ہے. تو بی کیئرفل، گریویٹیشنل پوٹینشیل کچھ اور چیز ہے اور گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی کچھ اور چیز ہے. تو ان کے فارمولے آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے، اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس کی جو تھیوری کی ڈیٹیلز ہیں وہ آپ جو ہے وہ جو میرے لیکچرز ہیں اس کو گو تھرو کریں تو آپ کو انشاءاللہ وہ سمجھ میں آ جائے گا. ظاہر ہے کہ اس کا یونٹ جو ہے وہ اگر آپ کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو یونٹ آف جی نیوٹن میٹر اسکوائر پر کے جی اسکوائر، یونٹ آف میس وہ آپ نے لکھ دیا کے جی، اور یونٹ آف ڈسٹینس یعنی میٹر پر میٹر میں آ جائے گا. تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ نیوٹن میٹر اور پر کے جی. تو یہاں پر یہ خیال رکھیے کہ یہ انرجی نہیں ہے، یہ کیا چیز ہے؟ گریویٹیشنل پوٹینشیل ہے جو اس نے آپ سے یہاں پر ڈیفائن کرایا تھا. تو دی ورک ڈن پر یونٹ میس گریویٹیشنل پوٹینشیل ہوتا ہے. تو وہ ورک ڈن پر یونٹ میس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ورک ڈن کیا ہے، جولز میں لیا جاتا ہے، اور میس آبویسلی کے جی ہے اس کا یونٹ. تو اس کا جو یونٹ آئے گا وہ جولز پر کے جی آ جائے گا. تو دس از واٹ وی ہیو ایز فار ایز دی سیکنڈ پارٹ از کنسرن. پھر آپ پارٹ سی کی طرف چلیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ دی سیٹلائٹ ان بی از موو ٹو این آربٹ in which the satellite remains at the same point above the surface of Mars. تو وہ ایک خاص پوائنٹ تک جو ہے اس کو ہم موو کر لیتے ہیں جہاں پر وہ سیٹلائٹ جو ہے وہ ایک ہی پوائنٹ پر رہتی ہے. تو اگر آپ ریکال کر سکیں تو یہ بیسیکلی آپ کے پاس اسٹیشنری سیٹلائٹ کی بات ہو رہی ہے جو کسی ایک ہی پوائنٹ پر آپ کو نظر آتی ہے. پارٹ 1 اس کوشچن کا ہے دی آربٹ ہیز اے پیریڈ آف 25 hours. تو ٹائم پیریڈ اس نے آپ کو دے دیا ہے. اسٹیٹ واٹ کین بی ڈیڈیوسڈ فرام دس اباؤٹ دی روٹیشن آف دی مارس آن دی ایکسس. تو سمپل سی بات یہ ہے کہ اگر 25 hours دیے گئے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت ہی سمپل سا مطلب ہے کہ مارس ٹیکس میکسیمم 25 hours ٹو روٹیٹ ونس آن اٹس ایکسس. کہ وہ اپنے جو ہے وہ اپنے ایکسس پر کتنا جو ہے وہ ٹائم جو ہے وہ روٹیٹ کر رہا ہے. تو 25 hours وہ لے رہا ہے اس روٹیشن کے لیے. 1 mark کا کویشچن ہے اینڈ اٹس ویری سمپل. اسٹیٹ ون ادر فیچر آف دس آربٹ. اب دوسری صورتحال کیا ہے، دوسرا فیچر کیا ہے اس کا؟ تو اب آپ کو پتہ ہے کہ جیسے میں نے بھی آپ سے کہا کہ اگر آپ جب اسٹیشنری سیٹلائٹ کو پڑھ چکے ہیں اور نہیں پڑھ چکے ہیں تو جو ہے وہ میرے لیکچرز کو دیکھیے. اس میں صورتحال کیا ہے کہ آپ کے پاس جو سیٹلائٹ ہوتی ہے اسٹیشنری سیٹلائٹ، وہ اس کا جو آربٹ ہوتا ہے وہ ایکویٹوریل آربٹ ہوتا ہے، یعنی جو آپ کا ایکویٹوریل جو ایکسس ہے اس پر وہ روٹیٹ کر رہا ہوتا ہے اور ایکویٹر پر روٹیٹ کر رہا ہوتا ہے، یوں کر لیں اس کو آپ. تو دی سیٹلائٹ ان دس آربٹ moves in the same direction as the direction of rotation of the Mars. تو یہ 1 mark کا ہے، میں سے کوئی سے بھی ایک آپ لکھ سکتے ہیں. یہ بھی آپ کو پتہ ہے جب آپ اسٹیشنری سیٹلائٹ پڑھتے ہیں تو وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنے اسی ڈائریکشن میں موو کر رہا ہوتا ہے جس ڈائریکشن میں ارتھ موو کر رہی ہوتی ہے. تو روٹیشن جو ہے دونوں کی سیم ہوتی ہے. تو یہاں ظاہر ارتھ کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر جو ہے وہ آپ کے پاس مارس کے سیٹلائٹ کی بات ہو رہی ہے. تو یہ آپ نے ان میں سے کوئی سا بھی ایک پوائنٹ آپ لکھ سکتے ہیں، 1 marks آپ کو اس میں مل جائے گا. تو اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ. جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ نے یہ ٹاپکس نہیں پڑھے ہیں اسٹیشنری سیٹلائٹ کے، گریویٹیشنل پوٹینشیل کے، تو پہلے میرے لیکچرز دیکھ لیں اور اس کے بعد پھر یہاں پر آئیے. کویشچن 5 ہے اسی ایئر کا، یعنی 2025 کا، اور جیسے میں نے کہا پیپر 4-1 ہے یہ مئی جون کا. تو اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ آپ کے آسیلیشن سے متعلق ہے.
A cuboidal block floats in a liquid with its base horizontal as shown in figure. تو ایک cuboidal جو ہے وہ آپ کے پاس ایک بلاک ہے اور یعنی کیوب کی شکل میں آپ کے پاس ایک جو ہے وہ آپ کو کہا گیا ہے کہ ایک بلاک ہے جو کیا کر رہا ہے، فلوٹ کر رہا ہے لکوڈ پر ہاریزونٹل بیس کے ساتھ. The base of the block is at a depth of h below the surface of the liquid. تو اس کی جو بیس ہے بلاک کی وہ h ڈیپتھ کے ساتھ جو ہے وہ below the liquid موجود ہے. The block is displaced downwards by a small distance and then released so that it oscillates. تو ہم نے کیا کیا کہ اس کو ہم نے پش کیا اور جب چھوڑا تو کیا ہوا کہ یہ اس نے آسیلیشن شروع کر دی. ظاہر ہے کہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ واٹر میں جب اس کو ہم پش کریں گے تو ایک بایونسی فورس اس کے اوپر آئے گی اور وہ پھر اس کو آسیلیٹ کروائے گی. تو یہ بھی آسیلیشن کے چیپٹر میں آپ دیکھیے اور اس کو ڈیٹیل وہاں پر تھیوری میں آپ دیکھ سکتے ہیں. The block is displaced downwards by a small distance and then released so that it oscillates. Figure 5.1 shows the variation with depth with h یعنی depth of the acceleration a of the block. تو ایکسیلریشن اور ڈیپتھ کے درمیان میں یہاں پر انہوں نے ایک ریلیشن بنایا ہے. ہم نے آسیلیشن میں جو ہے وہ ایک چیز اسٹڈی کی ہے اور وہ ہے ایکسیلریشن اور ڈسپلیسمنٹ کا. اور سمپل ہارمونک موشن کے لیے یہ ایک بیسک کنڈیشن ہم نے پڑھی ہے کہ ایکسیلریشن آف دی باڈی ول بی ڈائریکٹلی پروپورشن ٹو دی ڈسپلیسمنٹ بٹ ان اپوزٹ ڈائریکشن. تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ریلیشن ہے. یہاں پر اس نے آپ کو اس ریلیشن کو تھوڑا سا چینج کر کے یوں کر کے لکھ دیا ہے کہ ایچ لکھ دیا ہے، یہاں پر ڈیپتھ لکھ دی ہے. تو وہ ڈسپلیسمنٹ جو ہے وہ بیسیکلی یہاں پر ڈیپتھ کی شکل میں ہے اور آپ کو جو ہے وہ ایک گراف جو ہے وہ ظاہر دے دیا گیا ہے. اور یہ گراف ہم نے جو پڑھا ہے وہ ہم نے ایکسیلریشن اور ڈسپلیسمنٹ کے حوالے سے پڑھا ہے اور اس میں نیگیٹو پازیٹیو ایکسیلریشن نیگیٹو پازیٹیو ڈسپلیسمنٹس ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا یہاں ہائٹس ہیں. پھر آگے کہہ رہا ہے کہ فیگر 5.3 شوز دی ویریشن ود ایچ آف دی کائنیٹک انرجی آف دی بلاک. یہاں پہ کائنیٹک انرجی کی بات کی جا رہی ہے. تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ 2 پوائنٹس ہیں جن کے درمیان میں یہ باڈی آسیلیٹ کر رہی ہے. تو اگر آپ ایک پینڈولم کو کنسیڈر کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ اگر ایک پوائنٹ جو ہے وہ 0.8 کے اور دوسرا جو پوزیشن ہے وہ 2.0 پہ دکھائی گئی ہے. اے اور بی یہ 2 ایکسٹریمز ہیں، یہ آپ کے پاس اوریجنل پوزیشن ہے. تو یہاں پر آپ کے پاس جو ہے وہ کائنیٹک انرجی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جب آپ جو ہے وہ ایکسٹریم پوزیشنز اے اور بی پر ہوتے ہیں تو کائنیٹک انرجی 0 ہوتی ہے، جیسے کہ وہ یہاں پر ہے. اور جب آپ مین پوزیشن پر ہوتے ہیں یعنی 1.4 اس کیس میں ہے، وہ یہ ڈسٹینس ہے، تو اس وقت جو ہے وہ پھر آپ کے پاس جو ہے وہ میکسیمم کائنیٹک انرجی ہوتی ہے جو یہاں آپ کو مینشن کی گئی ہے. اس کو آپ ظاہر ہے کہ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ کویشچن میں کیا کہہ رہا ہے، پوچھ کیا رہا ہے. ڈٹرمن دی ایمپلیٹیوڈ آف دی آسیلیشن. تو ایمپلیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ میکسیمم ڈسپلیسمنٹ آن ایدر سائڈ. تو اب یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے پاس جو مڈل پوائنٹ ہے یا جو ایکسٹریم پوزیشن اور یہ ساری جو چیزیں دی گئی ہیں اس کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو مڈ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے یعنی 1.4 اور ایک طرف 0.8 ہے، دوسری طرف 2 ہے. تو یہ جو آپ کے پاس ڈسٹینس ہے بیسیکلی یہ ایمپلیٹیوڈ ہے، اور جب آپ اس کو ایدر سائڈ پر دیکھیں گے تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ ایمپلیٹیوڈ کیا آ رہا ہے. تو یہ آپ کو جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. تو اس کو آپ دیکھیے کہ یہ کتنی اس کی ویلیو آ رہی تھی اور وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ 2 - 1.4 ہو تب بھی 0.60 ہے، اور 1.4 کو اگر آپ میں سے اگر آپ مائنس کریں گے تب بھی آپ کے پاس جو ہے وہ یہ 0.60 کی ویلیو آئے گی. تو یہاں یہ جو ویلیو میں نے مینشن کی ہے یہ خیال رکھیے گا، یہ ایمپلیٹیوڈ کی ویلیو مینشن کی ہے، یہ میں نے اس پوائنٹ کی ویلیو مینشن نہیں کی ہے. اور اگر آپ کنفیوز ہیں تو یہاں آپ لکھ سکتے ہیں کہ یہ بیسیکلی 1.4 ہے. اگر آپ اس کو ڈٹرمن کریں گے تو یہ آپ کے پاس ایک اسمال باکس جو ہے وہ کتنے اس کی ویلیو کیا ہے. تو جو 1 اسمال باکس ہے وہ آپ کے پاس آبویسلی پتہ چلے گا کہ وہ جب آپ 0.4 کو ڈیوائڈ کریں گے 10 سے تو وہ 0.04 آ رہا ہے. ظاہر ہے کہ ویلیو کس میں ہے؟ میٹر میں ہے.
تو 1 اسمال باکس جو ہے وہ یہاں پر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ 0.04 میٹر ہے. تو اس کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں سے لے کے یہاں تک کا جو ڈسٹینس ہے وہ 0.60 میٹر ہے، اور ظاہر ہے یہی اس کا ایمپلیٹیوڈ ہے. تو یہ ہم نے یہاں آنسر لکھ دیا ہے. بہت سمپل سا اس کا آنسر ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں اس کی جو سمجھ ہونی چاہیے. سیکنڈ پارٹ میں کہہ رہا ہے کہ اسٹیٹ واٹ دی لائن ان فگر 5.2 شوز اباؤٹ دی نیچر آف دی آسیلیشن. تو جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ یہ جو آپ کے پاس گراف دیا گیا ہے یہ بیسیکلی اس پرٹیکولر ریلیشن کو ظاہر کر رہا ہے کہ اے از ڈائریکٹلی پروپورشن ٹو دی ڈسپلیسمنٹ بس ان اپوزٹ ڈائریکشن. یعنی جب آپ کے پاس جو ہے وہ یہ ڈسٹینس جو ہے وہ پازیٹیو ہے تو اس وقت جو ہے وہ ایکسیلریشن نگیٹو ہے، اور جب ڈسپلیسمنٹ نگیٹو ہے یعنی دوسرے سائڈ پر ہے تو اس وقت جو ہے وہ آپ کے پاس ایکسیلریشن پازیٹیو آ جاتا ہے. تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس کی تھیوری جو ہے وہ اگر آپ نے نہیں پڑھی ہے تو میرے لیکچر کو دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو ہی سمجھ میں آ جائے گا. تو یہ آپ کے پاس کیا ہے، سمپل ہارمونک موشن کا ایک بیسک سمجھنے کے کنڈیشن ہے. تو آپ نے کہا کہ آسیلیشن از سمپل ہارمونک موشن اینڈ یو کین گیٹ 1 مارک. اسٹیٹ 3 ادر کوانٹیٹیو conclusions that can be drawn from figure 4.2 and figure 5.3 about the block and its oscillation. 3 اور quantitative conclusions draw کریں. quantitative ایک ہوتا ہے qualitative اور ایک ہوتا ہے quantitative. تو quality کا تو یہ ہے کہ آپ اس کو ڈسکرائب کر دیں، لیکن quantity کی جب آپ بات کرتے ہیں تو پھر اس میں آپ کو obviously ایکویشنز اور ویلیوز چاہیے ہوتی ہیں. تو یہ میں نے ایک آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پر یہ مینشن کر دیا ہے کہ جب آپ میس اسپرنگ سسٹم کو لیتے ہیں تو کائنیٹک انرجی اس کی جو ہے وہ اس طرح سے مینشن کی جاتی ہے کہ جس میں آپ کے پاس ایکس ناٹ اسکوائر جو ہے وہ بیسیکلی ایمپلیٹیوڈ کا اسکوائر ہے، اور ایکس جو ہے وہ کوئی بھی دوسرا ڈسپلیسمنٹ ہے. اس کے بعد اس پرٹیکولر کیس میں یعنی میس اسپرنگ سسٹم کے کیس میں آپ کے پاس ایم ڈبلیو تھا کہ، لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو ہے وہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ہے. اس وقت وہ اس طرح سے نہیں ہے. اس وقت آپ کے پاس میس اسپرنگ سسٹم نہیں ہے بلکہ ایک بلاک ہے جو واٹر پر وائبریٹ کر رہا ہے. تو یہاں پر یہ ایکویشن سیم ایکویشن آبویسلی نہیں ہوگی. صرف اس کی ایک آپ کو جو ہے وہ یہ اس لیے دکھایا گیا کہ آپ کے ریکال کر سکیں. اگر پڑھ لیا ہے اور نہیں پڑھا تو اس کو جا کے پھر پڑھیے. یہاں پر 2-3 چیزیں ہیں کہ زیرو ایکسیلریشن از زیرو ایٹ دی مین پوزیشن. جو مین پوزیشن تھی وہ کیا تھی پہلے بتا چکا ہوں 1.4 تھی، تو وہاں ایکسیلریشن جو ہے وہ زیرو ہے. اور وہ آپ کو یہاں پر بھی دکھ رہا ہے کہ یہ جو آپ کے پاس 1.4 کی ویلیو ہے یہاں پر جو ہے آپ کے پاس جو آپ کے پاس ایکسیلریشن ہے اس کی ویلیو زیرو ہے اس پوائنٹ پر. تو یہ آپ نے یہاں مینشن کر دیا ایک. تو پھر کیا ہے میکسیمم کائنیٹک انرجی، اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ کو اس سے پتہ چلے گی کہ وہ میکسیمم کائنیٹک انرجی وہ بھی اسی پوائنٹ پر ہے. اگر آپ غور کریں تو 1.4 پر یعنی مین پوزیشن پر اس کی میکسیمم کائنیٹک انرجی ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ویلوسٹی یہاں میکسیمم ہوتی ہے. جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے تھیوری نہیں پڑھی ہے اس کی تو آپ جو ہے وہ میرے لیکچر کو دیکھیں تو انشاءاللہ وہ آپ کو سمجھ آئے گا. اینی ہاؤ تو یہاں پر وہ آپ سے کہہ رہا ہے 5.2 اور 5.3 سے اور کیا کیا آپ جو ہے وہ ڈرائیو کر سکتے ہیں کوانٹیٹیولی اس کو بتائیے. تو پھر آپ کے پاس جو ہے وہ یہاں پر یہ فارمولا A از اکول ٹو مائنس اومیگا اسکوائر ایکس ہے. تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ فارمولا جو ہے اس کیس میں آپ اس کو یوں کر کے لکھ سکتے ہیں کہ A از اکول ٹو مائنس اومیگا اسکوائر ایچ. ایکس کی جگہ اس کو ایچ کر دیں. اور جو ہے وہ آپ کے پاس جب یہ ڈسپلیسمنٹ جب میکسیمم ڈسپلیسمنٹ ہوگی تو وہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ آپ کے پاس کتنی تھی. تو وہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایمپلیٹیوڈ ایکچولی ہے یہ تو وہ 0.6 ہے. اور جو آپ کے پاس ویلیو ہے ایکسیلریشن کی، میکسیمم ایکسیلریشن کی ویلیو وہ یہاں سے آ رہی ہے تو وہ آپ نے لکھ دی. وہ آپ کے پاس 0.9 ہے. تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایکسیلریشن کی ویلیو آ جاتی ہے. اور کہاں سے ایکسیلریشن کی ویلیو آ رہی ہے؟ گراف 5.2 سے. اور ظاہر ہے کہ یہ آپ نے جو ہے وہ ایمپلیٹیوڈ لے لیا ہے تو آپ کے پاس اومیگا کی ویلیو نکالی جا سکتی ہے. جب آپ اومیگا کی ویلیو نکال سکتے ہیں تو پھر آپ ٹائم پیریڈ نکال سکتے ہیں اس کا، کیونکہ وہ آپ سے بات کر رہا تھا کوانٹیٹیولی. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ویلیوز نکالنی پڑیں گی اس کے لیے.
تو اس کے لیے جو ٹائم پیریڈ ہے اس کا فارمولہ آپ کو آنا چاہیے، جو آپ جو ہے وہ T=2π/ω ہے، اور وہ اس کی ویلیو آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کے پاس جو ہے وہ اگر ٹائم پیریڈ معلوم ہو جاتا ہے تو ٹائم پیریڈ اور فریکوینسی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ریسیپروکل ہوتی ہیں، تو جب اس ویلیو کو ٹائم پیریڈ کی آپ یہاں یوز کریں گے تو آپ کے پاس فریکوینسی آ جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کوانٹیٹیولی آپ نے بتا دی ہیں یا کیلکولیٹ کر لی ہیں بس۔ باقی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ آپ کے پاس اگر ویلیو آ جاتی ہے اومیگا کی، تو اومیگا کی ویلیو کو اور ایکس ناٹ کی ویلیو کو اور ایکس کی ویلیو کو یوز کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ اگر چاہیں تو میکسیمم جو ہے وہ کائنیٹک انرجی بھی کیلکولیٹ میکسیمم ویلوسٹی بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ پھر یہاں پہ وہ آپ سے کہتا ہے کہ آن فگر 5.4 اسکیچ دی ویریشن ود ایچ دی پوٹینشیل انرجی آف دی آسیلیشن۔ تو اگین بات وہی ہو جاتی ہے کہ جہاں پر آپ کے پاس کائنیٹک انرجی میکسیمم ہے یعنی 1.4 پر، وہاں پوٹینشیل انرجی جو ہے وہ 0 ہے، اور جہاں پر آپ کے پاس کائنیٹک انرجی 0 تھی وہاں پر پوٹینشیل انرجی میکسیمم ہے۔ تو یہ آپ کے پاس یہ ایک کرو ہے جو آپ بنائیں گے کس چیز کے لیے، پوٹینشیل انرجی اور ہائٹ کے درمیان میں جو ایک ریلیشن ہے اس کو دکھانے کے لیے کہ جیسے جیسے ہائٹ بڑھ رہی ہے تو آپ کے پاس جو ہے وہ پوٹینشیل انرجی میکسیمم ہو رہی ہے یا میکسیمم ہے آپ کے میکسیمم ڈسپلیسمنٹ پر دونوں سائڈ پہ۔ جیسے میں نے آپ کو دکھایا کہ اگر پینڈولم کی فرض کیجیے اگر آپ بات کریں، چونکہ یہ ایک سمپل اگزامپل ہے اس لیے اس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں، تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایک پوزیشن ہے اور دوسری پوزیشن جو ہے وہ obviously دوسری سائڈ پر ہے۔ تو یہاں پر یہ جو آپ کے پاس ایکسٹریم پوزیشنز ہیں، ان ایکسٹریم پوزیشنز پر آپ کی پوٹینشیل انرجی میکسیمم ہے، اور obviously جو آپ کی مین پوزیشن ہے وہاں پر پوٹینشیل انرجی 0 ہے۔ تو یہ کرو آپ بنائیں گے، اور یہ اس طریقے سے یہ آپ کے 3 مارکس کا ہے جس میں آپ کو خیال رکھنا ہے کن چیزوں کا کہ میکسیمم پوٹینشیل انرجی دونوں سائڈ پہ دکھائی جائے، اور جو ہے وہ جو منیمم پوٹینشیل انرجی ہے وہ دکھائی جائے کس پوائنٹ پر ہے، اور یہ ایک کرو جو ہے وہ آپ نے بنانا ہے۔ اور اس کی جیسے میں نے آپ سے کہا کہ تھیوری اگر آپ نے دیکھنی ہے تو لیکچرز کو دیکھیے جن کا اس کا لنک میں اس میں آپ کو دے دوں گا۔ پھر جو ہے یہ آپ کے پاس کوشچن نمبر 1 ہے، اور یہ ہے تو 25 کا ہی، لیکن یہ یعنی ایئر تو 25 ہی ہے لیکن یہ 4-2 ہے، پیپر 4-2، اور اس میں آپ کے پاس 3 کوشچنز ہیں۔ تو پہلا کوشچن جو ہے وہ آپ سے یہ کیا جا رہا ہے کہ ڈیفائن دی ریڈین۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ڈیفینیشنز جو ہیں وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے، یہ ڈیفینیشن آپ جو ہے وہ اپنے فرسٹ چیپٹر سرکولر موشن میں پڑھ چکے ہیں، اور وہ ڈیفینیشن کیا ہے تو سمپلی آپ کہتے ہیں کہ دی اینگل سبٹینڈیڈ ایٹ دی سینٹر آف دی سرکل وین این آرک لینتھ از ایکول ٹو دی ریڈیس آف دی سرکل۔ تو جب آپ کے پاس جو ہے وہ کیا ہو، جو آرک لینتھ ہے یعنی یہ لینتھ جو ہے وہ آپ کے پاس اس طریقے سے اس کو دیکھیں، یہ انفیکٹ یہ تھیوری میں آپ پڑھ چکے ہیں جیسے میں نے آپ سے کہا، تو یہ آرک لینتھ جو ہے وہ جب آپ کے ریڈیس کے برابر ہو جائے، فارمولا تھا S=R∠θ، تو S یہ، تھیٹا یہ، اور ظاہر ریڈیس یہ، تو جس وقت ریڈیس اور آرک لینتھ ایکول ہوں تو اس وقت جو اینگل سبٹینڈ ہوتا ہے وہ 1 ریڈین کا ہوتا ہے۔ تو یہی ہم نے یہاں ڈیفائن کر دیا ہے کہ دی اینگل سبٹینڈیڈ ایٹ دی سینٹر آف دی سرکل when an arc length is equal to the radius of the circle، تو یہ آ جاتا ہے۔ پارٹ بی اس کا دیکھیں، the rear wheel and the pedals of a bicycle are connected by a chain۔ تو یہ اس نے آپ کو کہا ہے کہ یہ ریئر ویل ہے اور یہ آپ کے پاس جو ہے وہ پیڈلز ہیں، اور ان کو آپ نے ایک چین سے کنیکٹ کیا ہوا ہے۔ that passes around 2 cogs toothed wheels، تو یہ جو ہیں یہ cogs ہیں اور وہ چین ظاہر ان پہ سے پاس ہو رہی ہے۔ فگر 1.1 obviously یہی ہے۔ اب اس میں جو آپ کے پاس انفارمیشنز ہیں وہ کیا ہیں کہ دی اسمال کاگ ہیز اے ریڈیس آف 0.038، یہ ریڈیس دے دیا اس نے اسمال کاگ کا، اینڈ از فکسڈ ٹو دی ریئر ویل، اور ظاہر ہے کہ یہ ریئر ویل میں ہے، سے فکس ہے، سو دیٹ اٹ روٹیٹس ود اٹ۔ تو obviously جب آپ کے پاس جو ہے وہ یہ روٹیٹ کرے گا، ویل روٹیٹ کرے گا تو اس وقت پھر
یہ کاک بھی روٹیٹ کرے گا. دی لارج کاک ہیز اے ریڈیس آف 0.15 میٹر، یہ والا، اور جو ہے اینڈ از فکس ٹو دی پیڈلز، اور یہ پیڈل سے فکس ہوا ہوا ہے، سو دیٹ اٹ روٹیٹس ود دیم. تو جب آپ پیڈل کو روٹیٹ کریں گے تو یہ بھی پھر روٹیٹ ہوگا. دی ریئر ویل ہیز اے ریڈیس آف 0.46، تو اس نے کہا جو اس کا ریڈیس ہے وہ کتنا ہے 0.46 میٹر ہے. تو ایک تو اس نے یہاں پر آپ کو کاک کا ریڈیس دیا ہے، بی کیئرفل، اور ایک ریڈیس آف دی ریئر ویل دیا ہے، اور وہ ریڈیس آف دی ریئر ویل کیا ہے، اس کی ویلیو آپ کو دی گئی ہے 0.46 میٹر. تو بی کیئرفل. دی بائسیکل از بینگ پیڈلڈ so that it moves in a straight line at a constant speed of 17 میٹر پر سیکنڈ. اب یہاں اس کو آپ پیڈل کر رہے ہیں ادھر، اور وہ ایک کانسٹنٹ اسپیڈ 17 میٹر پر سیکنڈ سے موو کر رہا ہے. کیلکولیٹ دی اینگولر اسپیڈ آف دی ریئر ویل، ریئر ویل کی اینگولر اسپیڈ کیلکولیٹ کریں. تو سمپل فارمولا ہے ہمارے پاس V = R اومیگا، جس میں ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جس اسپیڈ سے، دیکھیں اس نے آپ سے کیا کہا ہے، دی بائسیکل از بینگ پیڈل سو دیٹ اٹ مووز ان اے اسٹریٹ لائن ود اے کانسٹنٹ اسپیڈ. تو آبویسلی جب آپ اسپیڈ کی بات کر رہے ہیں تو کیا چیز موو کر رہی ہے، یہ ریئر ویل موو کر رہا ہے، اور اس کی اسپیڈ جو لینئر اسپیڈ ہے وہ دی گئی ہے 17 میٹر پر سیکنڈ، اور اینگولر اسپیڈ معلوم کی گئی ہے جو کہ V = R اومیگا سے آپ معلوم کر سکتے ہیں، اور اومیگا ایکچولی وہ چیز ہے جس کو آپ کو ڈٹرمن کرنا ہے، یعنی اینگولر اسپیڈ. تو یہ ویلیوز آپ کے پاس موجود ہیں 17 اور 0.46، اور جب آپ ان کو یوز کریں گے تو آپ کے پاس یہ ویلیو آ رہی ہے 37. آبویسلی آپ کے پاس جو ہے وہ یونٹ موجود ہے، اور یہ یونٹ اینگولر اسپیڈ کا یونٹ ہے. تو بیسیکلی اینگولر اسپیڈ یعنی اومیگا کی ویلیو آپ نے بہت سمپلی معلوم کر لی. پھر کہہ رہے ہیں کہ کیلکولیٹ دی پیریڈ آف روٹیشن آف دی اسمال کاک، اسمال کاک کا پیریڈ آف روٹیشن معلوم کریں. تو یہاں پر یہ بھی اگین جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس نے جو ٹائم پیریڈ کی بات کی ہے وہ اسمال کاک کی بات کی ہے، لیکن جو ہمارے پاس اینگولر اسپیڈ جو ہے وہ ریئر ویل کی ہوگی وہی جو ہے وہ ہمارے پاس یعنی دوسری سائڈ پر بھی ہوگی. اسمال جو ہے وہ ابھی تو فی الحال اس کی بات ہو رہی ہے، اسمال کاک کی بات ہو رہی ہے، تو اس کی اسپیڈ بھی وہی ہوگی. تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ 37 ہے، اور ٹائم پیریڈ جو ہے وہ آپ کے پاس اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں بہت سمپلی. تو 0.17 آ رہا ہے. یہ اصل میں پٹ دی ویلیو گیٹ دی آنسر والی سچویشن ہے، تو اس کو بس فارمولا آپ کو یاد ہونا چاہیے، تو آپ اس کو بہت ایزیلی کیلکولیٹ کر لیں گے. تھرڈ پارٹ میں وہ کہہ رہا ہے کہ شو دیٹ دی ڈسٹینس مووڈ بائی اے پوائنٹ ایکس آن دی چین ڈیورنگ ون فل روٹیشن آف دی اسمال کاک از دس مچ. تو کہہ رہا ہے کہ ڈسٹینس جو ہے، یہ جو ڈسٹینس ہے یہ جب موو کرتا ہے وہ ڈسٹینس جو ہے وہ 0.424 میٹر کا ہے جب یہ ایک فل روٹیشن لے لیتا ہے. تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ صورتحال ہے، اور جو آپ نے فارمولا اس میں دیکھا ہوا ہے ڈسٹینس کور کے لیے وہ S = 2πr ہوتا ہے. جب فل روٹیشن ہو جاتی ہے تو اس کے لیے پھر آپ کے پاس جو ہے وہ ظاہر ہے یہ 2πr والی سچویشن ہے. تو آپ نے کہا کہ یہ فارمولا ہم یہاں لگا دیتے ہیں سمپلی، اور جو ریڈیس ہے وہ ہم یوز کر لیتے ہیں. اور ریڈیس اس نے جو دیا تھا آپ کو وہ کیا دیا تھا، وہ 0.038 دیا تھا. جب اس کو آپ یوز کرتے ہیں تو آپ کے پاس ڈسٹینس کور جو ہے وہ آ جاتا ہے 0.24 میٹر. کیا ڈسٹینس ہے، یہ ڈسٹینس مووڈ بائی پوائنٹ ایکس. تو یہ پوائنٹ ایکس کتنا موو کر رہا ہے یہ آپ کے پاس جو ہے وہ اس سمپل فارمولے سے کیلکولیٹ ہو سکتا ہے. پھر یہ اصل میں سارے وہ فارمولے ہیں جو آپ پڑھ چکے ہیں، ان کو یہاں اپلائی کیا جا رہا ہے. یوز دی انفارمیشن ان B3. B3 کیا ہے، ظاہر یہ B3 ہے. کیا انفارمیشن ہے کہ ڈسٹینس آپ نے نکالا ہے. ٹو ڈٹرمن دی اینگل تھرو وچ دی لارج کاک روٹیٹس ڈیورنگ اے فل روٹیشن آف دی اسمال کاک. تو جیسے میں نے بھی آپ سے کہا تھا کہ جب آپ وہ اسمال کاک کو روٹیٹ کر رہے ہیں تو آبویسلی اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے پاس جو بگ کاک ہے وہ بھی موو کر رہا ہے، یا لارج کاک بھی موو کر رہا ہے، روٹیٹ کر رہا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ اینگل معلوم کریں جس پر وہ روٹیٹ کرے گا، کتنے اینگل پہ وہ روٹیٹ کیا ہے اس نے. تو اس کے لیے اگین سمپل سا فارمولا ہے جو میں نے شروع میں بتایا، S = R θ،
اور ایس از اکول ٹو آر تھیٹا کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اس میں ایس آپ معلوم کر چکے ہیں کہ بھئی ڈسٹینس کتنا کور ہو رہا ہے، ریڈیس کتنا ہے. اب یہ ریڈیس جو ہے یہاں پر وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کون سا، لارج کاک کا ریڈیس کیا ہے، کیونکہ اب آپ بات کر رہے ہیں کس چیز کی، کہ اینگل کی جو کہ لارج کاک روٹیٹ کر رہا ہے. تو آپ نے کہا کہ جی وہ ہمارے پاس ریڈیس جو ہے وہ اب 0.15 ہے، اور اس کو اینگل کو آپ بہت ایزیلی نکال سکتے ہیں، کیلکولیٹ کریں تو یہ آپ کے پاس ویلیو آ جاتی ہے. اگین یہ اینگل جو ہے وہ ریڈین میں لیا جا رہا ہے، تو بی کیئرفل. پھر آئی تھنک اس کلیئر. پارٹ سی میں کہہ رہا ہے کہ دی چین آف دی بائیسیکل ان بی از مووڈ آن ٹو اے اسمالر کاک فکس ٹو دی ریئر ویل. پہلے بھی وہ ہم سے کہہ چکا ہے ظاہر ہے. دی اسپیڈ آف دی بائیسیکل ڈز ناٹ چینج، اسپیڈ تو چینج نہیں ہو رہی اس کی. اب کیا کہہ رہا ہے، وداؤٹ ایکسپلین وداؤٹ کیلکولیشن دی افیکٹ آف دس چینج آن دی اینگولر اسپیڈ آف دی پیڈلس. تو یہ جو چینج آئی ہے اس کی جو ہے وہ اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ اینگولر اسپیڈ پر کیا آ رہا ہے، کیا چینج آئی ہے بھائی. دا چین آف دی بائیسیکل از مووڈ آن ٹو اے اسمالر کاگ فکس ٹو دی ریئر ویل. دی اسپیڈ آف دی بائیسیکل ڈز ناٹ چینج، اسپیڈ چینج نہیں ہو رہی ہے. ایکسپلین دی ایفیکٹ آف دس چینج آن دی اینگولر اسپیڈ آف دی پیڈل. تو اینگولر اسپیڈ کی جو ہے وہ اینگولر اسپیڈ جو ہے پیڈل کی، اس پہ کیا فرق پڑے گا. تو اینگولر اسپیڈ آف دی پیڈل ڈیکریزز، اینگولر اسپیڈ آف دی پیڈل ڈیکریزز. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے کہ جب ایک چیز انکریز ہوگی تو دوسری چیز ڈیکریز ہوگی والی صورتحال ہے. تو یہاں پر یہ ہوا ہے کہ دی چین آف دی بائیسیکل ان بی از مووڈ آن ٹو اے اسمالر کاگ فکسڈ ایٹ دا ریئر ویل. اگر جو ہے مووڈ آن ٹو اے اسمالر کاگ، یعنی اگر جو ہے وہ ریڈیس اور چھوٹا ہو جائے، ایک تو یہ تھا ہی چھوٹا لیکن جو ہے وہ اس کے بجائے جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، ان بی is moved on, the chain of the bicycle is moved on to a smaller cog fixed to the rear wheel. جو ہمارے پاس یہ تھا ریئر ویل کے ساتھ جو کاگ تھا اس میں ہم فردر اس کو اسمال کر دیں تو کیا ہوگا. تو ہم نے کہا کہ جب ہم اس کو اسمال کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے وہ اس کی اسپیڈ بھی کم ہو جائے گی، اینگولر اسپیڈ آف دی پیڈل ڈیکریزز. اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ لیکچر میں جا کے دیکھیے. ان دی سیم ٹائم دی پوائنٹ ایکس مووز تھرو اے اسمالر ڈسٹینس. ظاہر ہے کہ جب آپ کے پاس یہ جو کاک تھا جو آلریڈی اسمال تھا یہ اور اسمال ہو جائے تو کیا ہوگا کہ اسمال ڈسٹینس کور ہوگا جیسے آپ پہلے نکال چکے تھے. تو وہ اب آپ کے پاس جو ہے وہ پہلے جیسے آپ نے یہاں نکالا تھا ڈسٹینس کور کتنا ہوا، یا یہاں پر آپ نے نکالا تھا کہ جو ہے ویلوسٹی کیا ہے، تو وہ ساری چیزیں اب وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ اگر جو کاگ ہے وہ فردر اسمال ہو جائے تو پھر کیا ہوگا. تو آپ نے کہا کہ سمپل سی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ریڈیس چھوٹا ہو جائے گا تو ہمارے پاس جو ہے وہ اس کی اسپیڈ جو ہے وہ بھی اینگولر اسپیڈ بھی ڈیکریز ہوگی، اور جو ہمارے پاس ڈسٹینس موو ہوا تھا وہ بھی کم ہو جائے گا. تو دس از ویری امپورٹنٹ. شو دیٹ دی ڈسٹینس مووڈ بائی پوائنٹ ایکس آن دی چین ڈیورنگ ون فل روٹیشن آف دی اسمال کاگ از دس مچ. تو یہ جو آپ نے یہاں دیکھا تھا اس سے بھی یہ کم ہو جائے گا اگر آپ اس کو فردر اسمال کر دیں گے تو. سوری. کوشچن 2 اس ایئر کا گریویٹیشن سے متعلق ہے. اے میں کہہ رہا ہے کہ اسٹیٹ واٹ از ریپرزینٹیڈ بائی گریویٹیشنل فیلڈ لائنز. اب یہ آپ کو ظاہر پتہ ہے کہ گریویٹیشنل فیلڈ لائنز بنیادی طور پر ہم بناتے ہیں کس کے لیے، یہ شو کرنے کے لیے کہ کسی پوائنٹ پر گریویٹیشنل فیلڈ اسٹرینتھ کیا ہے. وہ ہم نے یہاں لکھ دیا ہے کہ گریویٹیشنل فیلڈ اسٹرینتھ ایٹ اے پوائنٹ انٹو دی گریویٹیشنل فیلڈ، یہ ریپرزینٹ کرتا ہے ظاہر ہے، اینڈ دی ڈائریکشن آف دی گریویٹیشنل فیلڈ. تو جو آپ کے پاس جو ہے وہ گریویٹیشنل فیلڈ لائنز جو ہے وہ کیا شو کر رہی ہوتی ہیں، تو آپ نے کہا دو چیزیں شو کر رہی ہوتی ہیں، ایک گریویٹیشنل فیلڈ اسٹرینتھ اور دوسری اس کی ڈائریکشن. تو یہ 2 مارکس کے لیے ہیں، یہ دونوں باتیں لکھنا ضروری ہیں. سیکنڈ پہ اگر آپ جائیں، دی ارتھ میں بی کنسیڈرڈ ایز یونیفارم اسفیئر ایز شون ان فیگر. یہ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کو دی گئی تھی فیگر بنیادی طور پر، اور اس کے بعد آپ سے جو کہا گیا ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ آن فیگر 2.1 ڈرا فیلڈ لائنز ٹو ریپرزینٹ دی ارتھس گریویٹیشنل فیلڈ آؤٹ سائڈ دی ارتھ.
تو آپ کے پاس جو ہے وہ گریویٹیشنل فیلڈ کیسی ہوتی ہے، کیونکہ یہ اٹریکٹیو فیلڈ ہے گریویٹیشنل فیلڈ، تو اس لیے آپ اس کو ریڈیلی ڈرا کریں گے ان لائنز کو، اور آل لائنز شوڈ بی ٹورڈ دی سینٹر آف دی ارتھ. اور یہ بھی خیال رکھیں کہ ہر لائن جو ہے وہ اپنے سرفیس پر 90 ڈگری کا اینگل بناتے ہوئے نظر آئے. تو دیز ٹو بیسک کریکٹرس یو ہیو، اور اسی کو جو ہے آپ کو اسی لیے پھر 2 مارکس دیے جائیں گے. تو یہ خیال رکھیے کہ آپ کے پاس جو لائنز ہیں وہ ریڈیل لائنز ہوں، اور لائنز جو ہیں ہر لائن جو ہے ہر ایرو جو ہے وہ سرفیس آف دی ارتھ پر پرپینڈیکل ہونا چاہیے. پارٹ بی میں کہہ رہا ہے دی ارتھس میگنیٹک فیلڈ میں بی کنسیڈرڈ ایز بینگ ڈیو ٹو ارتھس ایکٹنگ ایز اے لانگ سیلینوائڈ ایز شون ان فیگر. تو سیلینوائڈ ہم پڑھ چکے ہیں اپنے IGCSE یا او لیول میں کہ سیلینوائڈ ایک بیسیکلی کوائل ہوتا ہے جو اس سے ہم کرنٹ پاس کرتے ہیں، تو وہ ایک فیلڈ ڈیولپ کرتا ہے اور یہ میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ دی ارتھس میگنیٹک فیلڈ میں بی کنسیڈرڈ. تو ارتھ کی بھی ایک میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے جو بالکل ایسے کی جا سکتی ہے جیسے بینگ ڈیو ٹو دی ارتھس ایکٹنگ ایز اے لانگ سیلینوائڈ، کہ جیسے ارتھ جو ہے وہ ایک لانگ سیلینوائڈ کے طور پر ایکٹ کر رہا ہو. تو اب آپ کے پاس جو ہے وہ ایکسس آف روٹیشن دکھایا گیا ہے ارتھ کا، میگنیٹک پولز دکھائے گئے ہیں، اور سیلینوائڈ دکھایا گیا ہے، ایکویٹر دکھایا گیا ہے جس پر آپ کو پتہ ہے کہ ارتھ کا جو روٹیشن ہے وہ اس ڈائریکشن میں اور اس ایکسس پر ہے. دی میگنیٹک پولز ڈو ناٹ الائن ود دی جیوگرافک پولز. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو جیوگرافک پولز ہیں وہ اور میگنیٹک پولز جو ہیں وہ ایگزیکٹلی الائن نہیں کرتے، وچ آر آن دی ایکسس آف روٹیشن. تو ایکسس آف روٹیشن پر کیا چیز ہے؟ ظاہر ہے یہ نارتھ اور ساؤتھ پولز ہیں جو کہ جیوگرافک پولز ہیں، اور آپ کے پاس جو میگنیٹ ہے وہ تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں تو وہ ٹلٹڈ ہے، اینگلڈ ہے تھوڑا سا ایز فار ایز دی ایکسس آف دی روٹیشن آف دی ارتھ از کنسرن. تو یہ ساری چیزیں اس نے آپ کو بتا دی ہیں. فیگر 2.3 از اے کاپی آف فیگر 2. یہ بیسیکلی یہ والی فیگر ہے جو جس کی وہ بات کر رہا ہے. فیگر 2.2 وداؤٹ دی لیبلس بٹ ود 2 میگنیٹک فیلڈ لائنز شون. اب یہاں 2 میگنیٹک لائنز کون سی ہیں؟ ایک لائن یہ ہے، ایک لائن یہ ہے. تو یہ سارا ہے. اچھا یہاں پر اصل میں بیسیکلی یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ میں نے یہاں پر تینوں ڈائیگرامز جو ہیں وہ پہ آپ کو شو کر دی ہیں. یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ اس کو دیکھیں اپنے ارتھ کی میگنیٹک فیلڈز کو تو وہ کس طریقے سے چل رہی ہے وہ سارا دکھایا گیا ہے ان فیلڈز میں. اور جو آپ کے پاس ایک سچویشن ہے آپ کے میگنیٹ کی وہ بھی یہاں پہ دکھائی گئی ہے، اور وہ بیسیکلی آپ سے کہا گیا تھا سیلینوائڈ کی شکل ہے. تو سیلینوائڈ جو ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ IGCSE میں بھی پڑھ چکے ہیں، تو اس کے اراؤنڈ بھی ایک میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے، لیکن سیلینوائڈ کے اندر سے بھی وہ پاس ہو رہی ہوتی ہے وہ میگنیٹک فیلڈ. یہ سیلینوائڈ ہے تو یہ اندر سے بھی پاس ہوتی ہے اور باہر بھی اس کی ایک فیلڈ ہوتی ہے. تو یہ جو فیلڈ ہے وہ یہاں دکھائی گئی ہے سیلینوائڈ سے. اور پھر وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ آن فیگر 2.3 لیبل دی میگنیٹک پولز ود دی لیٹر N and S to indicate which one is the north pole and which one is the magnetic south pole. تو میگنیٹک ساؤتھ پول کون سا ہے اور میگنیٹک نارتھ پول کون سا ہے یہ آپ نے دکھانا ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ جس طریقے سے ہم نے یہاں پر بات کی تھی کہ جو نارتھ ہے وہ ہمارے پاس میگنیٹک ساؤتھ، اور جو ساؤتھ ہے وہ میگنیٹک نارتھ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو جہاں سے وہ انٹر ہو رہا ہے لائک دس، یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ساؤتھ ہے اور دوسرا والا جو ہے وہ نارتھ ہے. تو وہی ہم نے یہاں کو دکھا دیا ہے ساؤتھ اور نارتھ کو. تو اس کو ذہن میں رکھیے. آن فگر 2.3 ڈرا فیلڈ لائنز ٹو ریپرزینٹ دی ارتھس میگنیٹک فیلڈ آؤٹ سائڈ دی ارتھ. تو فیلڈ لائنز جو ہے وہ اگر آپ کو دکھانی ہیں تو وہ کیسے دکھائیں؟ تو وہ آپ کے پاس یہ فیلڈ لائنز موجود ہیں، اور آپ جو ہے وہ اس کو اصل میں یہ والی جو ڈائیگرام ہے نا یہ اس کے ایک طریقے سے اس کی اورینٹیشن جسٹ اپوزٹ ہے اس کے، تو اس کو خیال رکھیے گا. تو اینی ہاؤ یہاں پر آپ کے پاس جو ہے وہ یہ دکھایا گیا ہے کہ کس طریقے سے آپ کے پاس گریویٹیشنل فیلڈ لائنز ہیں اور ساؤتھ اور نارتھ پول جو ہیں وہ کس طریقے سے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ آپ کے پاس فیلڈ لائنز اور نارتھ اور ساؤتھ پولز کی صورتحال ہے. سی میں آپ سے کہتا ہے کہ این آبزرور مووز اراؤنڈ دی سرفیس آف دی ارتھ
ایک آبزرور ہے جو کہ اراؤنڈ دی ارتھ سرفیس موو کرتا ہے. 1 میں پوچھ رہا ہے کہ یوز یور آنسر ان A2 A2 کیا تھا آپ کے پاس جو ہے وہ یہ چیز تھی کہ جہاں پر آپ سے فیلڈ لائنز بنوائی گئی تھیں اس کا ریفرنس دے رہا ہے کہ A2 ٹو ایکسپلین وائی دی آبزروڈ گریویٹیشنل فیلڈ آف دی ارتھ ڈز ناٹ ویری اراؤنڈ دی سرفیس. تو وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ یہ کیوں نہیں چینج ہو رہی, تو وہ ہم نے یہاں پہ لکھ دیا ہے all the magnetic lines are perpendicular to the surface of the earth and these lines are evenly spaced around the surface of the earth. تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہوا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ all magnetic lines are perpendicular to the surface of the earth and these lines are evenly spaced, یعنی ظاہر ہے کہ آپ کے پاس جو فیلڈ ہے وہ چونکہ ایون فیلڈ ہے تو جو آپ کے پاس لائنز ہیں وہ بھی ایونلی اسپیسڈ ہوں گی. ود ریفرنس ٹو یور آنسر B2 کیا تھا جس میں آپ نے فیلڈ لائنز بنائی تھیں. ڈسکرائب ہاؤ دی آبزروڈ میگنیٹک فیلڈ آف دی ارتھ ویریز اراؤنڈ دی سرفیس. تو ظاہر ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو پولز ہیں اس پر اسٹرانگیسٹ ہے اور ایکویٹر پر ویکیسٹ ہے, یعنی پولز پہ آپ دیکھیں تو یہ اسٹرانگ فیلڈ ہے اور یہاں پر جو ہے وہ ایکویٹر پہ چونکہ جن کے ڈسٹینس بڑھا ہوا نظر آتا ہے آپ کو تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ ایکویٹر والی لائن ہے, تو یہاں پر ویک فیلڈ ہے. جتنی ان لائنز کے درمیان میں ڈسٹینس بڑھتا چلا جائے گا تو ویک ہو جائے گی فیلڈ, اور پولز پر چونکہ سب کنسنٹریشن آف دی لائنز از میکسیمم تو آپ کہیں گے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ میکسیمم اسٹرینتھ ہے یا فیلڈ کی جو اسٹرانگیسٹ فیلڈ ہے پولز پہ. perpendicular to the surface at the pole and parallel to the surface near the equator. تو ہمیں دیکھ ہی رہی ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ آپ کے پاس فیلڈ کی صورتحال یہ ہے کہ جو یہ پوائنٹ آ رہا ہے یہ پرپینڈیکولر آ رہا ہے اور یہاں جو آئے گا وہ اصل میں ڈرا تو ہم جو کر رہے ہیں وہ تو اس طرح سے نظر نہیں آتا, لیکن یہ اس کے آل اراؤنڈ ہے تو یہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ایکویٹر کی لائن ہے اس کے یہ پیرل ہے. اب یہ جو سے لائن دکھائی گئی ہے تو اس کے جو ہے وہ پیرل آپ نے جو ہے وہ فیلڈ بنائی ہے. تو پرپینڈیکولر ٹو دی سرفیس ایٹ دی پول اینڈ پیرل ٹو دی سرفیس نیئر دی ایکویٹر. تو یہ تھوڑا سا ظاہر ہے کہ ویژولائز کرنے کی ضرورت ہے اس چیز کو, اور جیسا نے آپ سے کہا کہ اس کی تھیوری آپ نے پڑھی ہوئی ہونی چاہیے. کوشچن ہے 5. ویسے تو کوشچن ظاہر ہے کہ یہ اس وقت بھی اتفاق سے 5 ہی ہے, لیکن یہ کوشچن 5 ہے بیسیکلی 4-2 کا 5. اسٹیٹ اے میں کہہ رہا ہے کہ اسٹیٹ واٹ از مینڈ بائی سمپل ہارمونک موشن. تو سمپل ڈیفینیشن لکھیں اس کی, اور وہ ڈیفینیشن کیا ہے کہ دی آسیلیٹری موشن ان وچ ایکسیلریشن از ڈائریکٹلی پروپورشن ٹو دی ڈسپلیسمنٹ بٹ ان اپوزٹ ڈائریکشن. جو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں یہ اس کے لیے بیسک ریلیشن ہے. تو جو موشن اس ریلیشن کو فالو کرتی ہے وہ موشن جو ہے وہ سمپل ہارمونک موشن ہوتی ہے. تو وہی آپ نے یہاں پر رائٹ ڈاؤن کر دیا ہے. پھر کہہ رہے ہیں کہ اب بلاک بی میں کہہ رہے ہیں کہ اب بلاک از سسپینڈڈ بائی اے اسپرنگ. دی بلاک آسیلیٹس ورٹیکلی ود سمپل ہارمونک موشن, یعنی جو ہے وہ ایک بلاک ہے جو آپ کے اسپرنگ سے اٹیچ ہے اور یہ ورٹیکلی موو کر رہا ہے, یعنی اپ اینڈ ڈاؤن موو کر رہا ہے, آسیلیٹ کر رہا ہے. دی ویلوسٹی وی آف دی بلاک ویریز ود ٹائم ٹی اکارڈنگ ٹو دس فارمولا. اب اس نے آپ کو ایک فارمولا دے دیا ہے اور وہ فارمولا جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ظاہر ہے کہ یاد کرنے کی یا ریکال کرنے کی ضرورت ہے. V از ایکول ٹو V0 cos اومیگا ٹی. اصل میں یہ فارمولا ہے ویلوسٹی کا, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ تھیوری کے لیے لیکچرز کو دیکھیے میرے, یہ بہرحال فارمولا ہے. تو اس میں بہت ایزیلی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہاں پر جو V0 ہے یعنی میکسیمم ویلوسٹی وہ آپ کو 0.56 دی گئی ہے, اور جو آپ کے پاس اومیگا کی ویلیو ہے وہ 16 ہے. تو اس کو کمپیئر کر کے آپ بڑے آسانی سے نکال سکتے ہیں. لیکن وہ پوچھ کیا رہا ہے یہ دیکھیں, وہ آپ سے پہلے پارٹ میں یہ کہہ رہا ہے کہ ویئر وی از دی ویلوسٹی ان میٹر پر سیکنڈ اینڈ ٹی از دی ٹائم ان سیکنڈ, ہمیں پتہ ہی ہے. اور آپ سے یہ کہا کہ کیلکولیٹ دی پیریڈ آف آسیلیشن. پیریڈ آف آسیلیشن نکالو تو آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اومیگا جو ہے وہ اگر آپ لکھیں یعنی اس کی ایکویشن لکھیں تو اومیگا از ایکول ٹو 2 پائی اوور ٹی ہوتا ہے.
لیکن پیریڈ آف آسیلیشن کے لیے آپ ٹی از اکول ٹو 2π/ω لکھ سکتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اومیگا کی ویلیو 16 ہے، تو وہ 16 کی ویلیو آپ یہاں یوز کر رہے ہیں، اور آپ کے پاس جو ہے وہ یہاں ٹائم پیریڈ آ رہا ہے. obviously ٹائم کا جو یونٹ ہے وہ دیا ہوا ہے، تو وہ سیکنڈ میں ہے. پھر کہہ رہا ہے ڈیٹرمن دی میکسیمم ایمپلیٹیوڈ ایکس ناٹ آف دی آسیلیشن. تو یہ ہم پہلے بھی فارمولا کر چکے ہیں کہ V از اکول ٹو آر اومیگا، اور یہ اگر آپ کے پاس میکسیمم ایک کی ویلوسٹی کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو یہاں پر ظاہر ہے کہ پھر آر جو ہے وہ اصل میں کیا ہے، ایمپلیٹیوڈ ہے. تو یہ آپ سے وہ کہہ رہا ہے کہ ایمپلیٹیوڈ نکالو. تو آپ نے کہا کہ جی ہمارے پاس جو ہے میکسیمم ویلوسٹی یہاں سے ہمیں پتہ چل رہی ہے 0.56 ہے، اور اومیگا جو ہے اس کی ویلیو بھی ظاہر ہے کہ ہمیں یہاں سے، جیسے میں نے بھی آپ سے بتایا کہ یہ پتہ چل رہی ہے. ان کو یوز کر کے ہم ایمپلیٹیوڈ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ایمپلیٹیوڈ آ جاتا ہے اس کا. تو یہ بس یہ اگر اصل میں اس پوری پرابلم میں اگر آپ دیکھیں تو صرف وہ یہ ہے کہ یہ جو ایکویشن اس نے دی ہے اس کو اگر آپ اس ایکویشن سے کمپیئر کرنا جانتے ہیں تو آٹومیٹکلی ساری چیزیں پھر نکلتی چلی جائیں گی. یوز یور آنسر ان B2 یعنی یہ والا جو آنسر آپ کے پاس آیا ہے اس کو یوز کریں ٹو ڈیٹرمن دی ایکویژن V ان ٹرمز آف دی ڈسپلیسمنٹ X. ان ٹرمز آف ڈسپلیسمنٹ ایکس، تو ڈسپلیسمنٹ ایکس نہیں نکالی ہے، اس نے کہہ رہا ہے کہ وی کی جو ہے وہ آپ ایک ایکویشن لکھیں جو کہ ان ٹرمز آف ایکس ہو. تو یہ اصل میں ہم شاید پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ جو ویلوسٹی ہے اس کو ہم لکھ رہے ہیں اس طرح سے کہ جو اس کی جو ریلیشن ہے وہ اس کے ایمپلیٹیوڈ کے ساتھ کسی پرٹیکولر ڈسپلیسمنٹ پر اور اومیگا کے ساتھ جو اس کی ایک ایکویشن ڈیولپ ہوتی ہے وہ یہ ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جب آپ اس کو تھیوری کو پڑھیں گے تو یہ ایکویشن بھی آپ کو نظر آئے گی جو میرے لیکچر میں بھی ڈسکس کی گئی ہے. اب آپ کے پاس آبویسلی یہ پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ یوز کر لو، یہ یوز کر لیا آپ نے، اومیگا یوز کر لو، وہ یوز کر لیا آپ نے. تو یہاں آپ کے پاس جو ہے وہ ایک ایکویشن بن گئی، اور یہ ایکویشن سمپلی سی آپ کو دے رہی ہے کیا ویلیو، کہ یہ آپ نے ایک ایکویشن، باقی کوئی آنسر جو ہے وہ اس کا آپ کے اس طرح سے نہیں ہے. یہ صرف اور صرف ایک ایکویشن کی فارم میں ان ٹرمز آف ایکس ہے. تو یہ آپ نے ویلوسٹی کی ویلیو نکال دی، ویلیو سے کہ مطلب ایکویشن نکال دی، اور اس میں ظاہر ایکس موجود ہے. تو بہت سمپل ہے، 1 نمبر کا کوشچن تھا، تو صرف آپ نے ایکویشن لکھنی ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ 4 میں کہہ رہا ہے کہ آن فگر 5.1 اسکیچ دی ویریشن V ود ایکس. تو اب یہ ایکس کے ساتھ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اسکیچ کرو اس کو. تو یہاں پر اگر آپ غور کریں تو جب آپ کے پاس یہ ایکویشن ہے تو اس میں پھر آپ نے ایکس کی ویلیوز اگر آپ ڈالیں گے تو obviously آپ کے پاس پازیٹیو ویلیوز بھی آئیں گی اور نگیٹیو ویلیوز بھی آئیں گی. تو ظاہر ہے کہ یہ بات کا خیال رکھیں کہ جب آپ یہ ویلیوز ڈالتے ہیں تو نگیٹیو بھی ہے یہاں پر اور پازیٹیو بھی ہے. تو پازیٹیو کا تو مسئلہ نہیں ہے، نگیٹیو کو آپ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یار نگیٹیو کا کیا ہے، لیکن جب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نگیٹیو کا اسکوائر لے رہے ہیں تو وہ پھر پازیٹیو ہی ہو جائے گا. تو یہ ہے، تو یہ آپ کے پاس ایک تو چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس جیسے پہلے کہا گیا کہ ویلوسٹی جو ہے وہ کہاں پر، ایمپلیٹیوڈ پر، یعنی میکسیمم ایمپلیٹیوڈ پر وہ obviously 0 ہوگی، اور جو ہے وہ مین پوزیشن پر میکسیمم ہوگی. تو میکسیمم ویلوسٹی کیا ہے وہ آپ دیکھ چکے ہیں پہلے ہی صحیح، 0.56 ہے، اور جو آپ کے پاس ایمپلیٹیوڈ آ رہا ہے وہ 0.035 میٹر میں ہے. تو اس کو آپ ظاہر ہے یہاں جب دیکھیں تو سینٹی میٹر میں دیا گیا ہے، تو اس کو کنورٹ کر لیں تو یہ آپ کے پاس 3.5 پر جو ہے وہ 0 ویلوسٹی، دوسری طرف بھی 0 ویلوسٹی، اور جو ہے وہ آپ کے جو مین پوزیشن ہے 0 ڈسپلیسمنٹ جو ہے اس پر میکسیمم ویلوسٹی کی ویلیوز آنی ہیں. تو جب یہ ویلیوز آپ ڈرا کریں گے تو ایک آپ کے پاس اس طرح کی شیپ آئے گی جو یہاں ڈرا کی گئی ہے. جیسے میں نے بھی آپ سے کہا کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ جو بھی لیکچرز اس پہ آپ دیکھیں نئے آپ اپلوڈ کریں گے اس کو آپ ایزیلی فالو کر سکیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کا جو پورا کورس ہے وہ یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے، تو آپ کے لیے بہت ہی ہیلپ فل انشاءاللہ یہ ہوگا. باقی جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو اس کو آپ obviously شیئر مجھ سے کریں، مجھے بتائیں، کامنٹس کریں، اور باقی اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں اس پورے ڈسکشن کو.
اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ ہم اسی طرح سے لے کے چلتے رہیں گے کہ مختلف جو ہمارے ایئرز ہیں پہلے اس میں ہم سولو کر لیں گے میکینکس کے کویشچنز، اس کے بعد پھر ہم دیگر جو ہمارے پاس پارٹس ہیں، یعنی مثال کے طور پر ہیٹ ہے، اور پھر آپ کا الیکٹرک فیلڈ، کیپیسیٹر ہے، اور اس طریقے سے جو مختلف چیپٹرز ہیں ان کے جو نیومیریکلز ہیں وہ ہم پاس پیپرز کے تھرو یا پاس پیپر سے لے کے کو سولو کرتے رہیں گے، اور پھر اوور آل جو ہے وہ کچھ ہم ایسے کویشچن بھی سولو کریں گے جو کہ پھر آپ جس کو کہیں کہ پاس پیپرز کے کویشچنز ہوں۔ پاس پیپر سے مطلب یہ کہ کمپلیٹ پیپرز ہوں۔ تو ابھی تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ آپ کے جو کویشچنز ہیں وہ ہم نے ٹاپک وائز اٹھا لیے ہیں، اور کہاں سے اٹھائے ہیں؟ فی الحال ہم نے یہ 2025 سے اٹھائے ہیں، اور اس کے بعد پھر 2024 کے 23 کے اس طرح سے ہم چلتے چلے جائیں گے۔ تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ 2001 سے 2025 کے جو ٹاپکس ہیں ان کے یعنی ہم پرابلم سولو کر لیں، اور اس سے پہلے کے جو پاس پیپرز ہیں ان کو پھر ہم کمپلیٹ پاس پیپر سولو کر لیں، تو تاکہ پھر یہ آپ کے لیے ایک ہیلپ ہو۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے آپ کو یہ چینل فالو کرنا ہوگا، اور جو ہے وہ کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور اپنے دوستوں سے بھی کہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک ہیلپ فل چینل ہوگا آپ کے لیے۔ تو اپنا خیال رکھیں، بہت سا محنت کریں، محنت کا کوئی جو ہے وہ آلٹرنیٹ نہیں ہے، اور ٹائم ظاہر ہے کہ جو اکثر کہتا ہوں کہ ٹائم کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے، تو اس کو آپ لگائیے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ چیزیں فری میں ملیں، لیکن فری میں ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اس کی قدر ہی نہ کریں، اٹھائیں اور پھینک دیں اس کو، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے لیے اچھی بات یہ ہوگی، میری خوشی اس میں ہوگی کہ آپ کا کچھ فائدہ ہو، اور آپ اس کو سیریسلی جو ہے وہ ان کو فالو کریں، اور اس کو آپ کے ظاہر کے ریویژن میں بھی یہ چیزیں کام آئیں گی۔ تو تھینک یو ویری مچ فار آبزرونگ، اور جو ہے وہ ملتے ہیں انشاءاللہ دوسرے لیکچر میں۔ ٹل دین اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔